पंडित जाहिद खान साहब फरमाते हैं कि मैं पिछले तमाम नबियों को और पहली तमाम इल्हामी किताबों को मंसूख करने आया हूँ, और तमाम नबियों को और तमाम किताबों को मंसूख करने के बाद जाहिद खान साहब पेश क्या करते हैं? एक ऐसे खुदा का तसव्वुर जो इंसानी शक्ल का है, और जाहिर है कि अगर वो इंसानी शक्ल का है तो उसको वही तमाम मसाइल हैं जो एक इंसान को होते हैं, पेशाब और पखाना के मसाइल, डिप्रेशन के मसाइल, दुख दर्द तकलीफ़ों के मसाइल, ये सब मसाइल जाहिद खान साहब के पेश करदा खुदा में हैं। और फिर जाहिद खान साहब कहते हैं कि ये वो खुदा है जिसने अपनी खुदाई मुझे पेश की, मैंने ठुकरा दी। यानी ऐसा बेवुकत और बेतौकीर खुदा वो पेश करते हैं जाहिद खान साहब कि जिसकी खुदाई ठुकराने के काबिल है। और फिर जाहिद खान साहब फरमाते हैं कि मैंने इस खुदा के नूर को, जो तमाम जहानों का नूर था, मैंने 3 दफ़ा थूक फेंक कर बुझा दिया। तो जाहिद खान साहब ये खुदा पेश करते हैं हमें। इस खुदा के ऊपर हम ईमान लाएं जो अपना भला नहीं कर सकता, जो आपके थूक से बुझ जाता है, तो वो हमारा क्या भला करेगा। जाहिद खान साहब, आपके पैरोकारों को सोचना चाहिए। आपने तो ना सोचने की कसम खा ली है, लेकिन मैं आपके पैरोकारों को कहता हूं कि सोचें, जाहिद खान साहब आपके सामने पेश क्या कर रहे हैं। आपसे सब कुछ छीन कर एक ऐसा खुदा जो आजिज खुदा है, जो इंसानों से भी बदतर खुदा है, जिसके नूर को थूक फेंक कर बुझाया जा सकता है। गौर कीजिए, गुस्सा न कीजिए। अगर तस्वीर बना के हमने इंसानियत का नुकसान किया है तो उसका मुजरम मैं हुआ, क्योंकि फिर सबसे बड़ा मुजरम फिर मैं ही नहीं हूं, मूसा को भी कटेरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी 73 लोगों को हुरब के पहाड़ पर पहुंचाकर खुदा की तस्वीर और खुदा का रूप दिखाया। तो पहला मुजरम तो वो हुआ जिसकी आधी शरीयत पे मुसलमान ईमान रखते हैं और आधी शरीयत और मोहम्मद साहब ने बीच में ले आए, तो सबसे बड़ा मुजरम वो है। अब मैं मुजरम जब होऊंगा जब रूह की मौत के बाद ये तस्वीर कशी मैंने की। अगर वहां ये पता लगा कि खुदा ने कहा कि तू तस्वीर बना मेरी, अब मेरे दिल ने कुछ और सोचा है, तो मैंने खुदा की सुनकर ये काम किया था, तो फिर फर्क क्या आएगा? या तो ये जो दुनिया है जो इस वक्त, ये माजी का हिस्सा बनेगी और अगली दुनिया शुरू होगी। इसका फैसला खुदा ने करना है, क्योंकि हमने वो काम किया गवाही देके कि खुदा ने हमसे ये कहा है। जी, खुदा की सलामती जी। जनाब मोहतरम ब्रदर अवान साहब, ये आवाज़ से तारिक चौहान साहब मालूम होते हैं। तो इनको वैसे तो जो आपने ऑडियो भेजा है जो अभी, उसमें हज़रत क़िबला इस्लाम ने बहुत अच्छा इनको जवाब दिया इनके सवालात का, लेकिन इस पर मैं अपना ज़रा एक्सप्रेशन आपके सामने रखता हूँ जी। क्योंकि वैसे तो हमारी इनसे दर्जनों बार बात हो चुकी है, हमने बहुत रहनुमाई देने की कोशिश की, लेकिन ये एक बहुत ही शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। और कोई भी शख्स, तारिक चौहान हो, जंबा साहब हो, कोई भी शख्स हो, जब उसके दिल में ये बीमारी जड़ पकड़ती है तो वो किसी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। उस बीमारी का नाम है तासुब, और ये इस तासुब के कैंसर में बड़ी देर से मुब्तला है, जो कि जमात अहमदिया के साथ जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अब तारिक चौहान साहब को ये कैंसर हर शख्स को परेशान करने के लिए इनको तंग करता है, जाहिद खान साहब के बारे में या दीगर लोगों के बारे में। अच्छा जी, तो अब इनके सवालात की तरफ आने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मज़ाहिब और रूहानियत में बहुत फ़र्क होता है। जो मेन फ़र्क, जो ख़ास फ़र्क है, अहम फ़र्क वो मैं सामने आप रख देता हूँ
کہ مذہب جو ہے اس پر بن دیکھے ایمان لانا مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں دیکھا گیا ہے۔ ان کو جہاں سے ان کا یہ شروع ہوتا ہے مذہب، وہی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ، دو چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں گے، ایک تو بن دیکھے ایمان لاؤ، دوسرا تمام الہامی کتابوں پہ۔ تو اب میں کسی الہامی کتاب میں ان کو اسلام کے علاوہ کسی الہامی کتاب سے ان کو بات بتاؤں تو ان کا اس پہ ایمان ہونا یہ ان کے ایمان کی شرط ہے۔ اچھا جی، پک اینڈ چوز نہیں ہے، جو چاہ مان لیا جو چاہ رد کر دیا۔ اچھا جی، تو ان کو یہ سمجھایا گیا ہے بار بار کہ، اور میں اب جو بتانے جا رہا ہوں کہ ایمان، مذہب جو ہے وہ بن دیکھے ایمان لانے کا نام ہے، اور روحانیت جو ہے وہ مشاہدہ الہی کا نام ہے۔ اس میں آپ اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھتے ہیں، اپنی روح کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں، اور جو شخص روحانی طور پر اندھا ہو اسے یہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو جو روحانی طور پہ بینائی رکھتا ہے اسے غلط کہے؟ اسے کم از کم اپنی کوالیفیکیشن پہ دھیان دینا چاہیے کہ اگر میں روحانی اندھا نہ ہوتا تو پھر میں دیکھ لیتا۔ جب تک وہ اپنی روحانی اندھا پن دور نہیں کر لیتا، میں یہ طارق چوہان صاحب کو براہ راست کہہ رہا ہوں، تب تک یہ اپنا منہ اپنی ٹائم بند رکھیں، تب تک کوشش کریں، خدا سے دعا کریں، اور جو نئی تعلیمات خدا نے بھیجی ہیں ان کو پڑھیں کسی بھی تعصب کے بغیر، جیسا کہ انہیں سمجھایا گیا ہے۔ 40 دن کے اندر آپ کو روحانی دنیا سے رہنمائی ملے گی۔ ہاں، اور جھوٹ بولنے بھی چھوڑ دیں، یہ ان کی اور گندی بیماریوں میں سے ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ اچھا جی، اب ان کے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ جی زاہد خان صاحب نے منسوخ کیے ہیں مذاہب، تو کوئی بھی نبی جو ہے وہ جب آتا ہے تو وہ پچھلے نبی کی تعلیمات کو وہ درست کرتا ہے، منسوخ کرتا ہے، جو وہ چیزیں بتاتا ہے جو پچھلے انبیاء نے نہیں بتائی۔ یہی سلسلہ ہے نا جی، ہر نبی دوسرے نبی کی تائید پہ تھوڑی آتا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر خدا نے اس دفعہ ارادہ کیا کہ میں نے مذاہب کی دنیا چل رہی تھی اسے میں نے سمیٹ دیا، اب مذہب منسوخ ہے، اور اب میری جو بادشاہت ہے اس کی جو میں نے تعلیمات نہیں بھیجی ہیں ذہد کے ذریعے میری دنیا میں، اب اس سے میری بادشاہت اس دنیا میں آئے گی، تو واٹس یور پرابلم؟ آپ نے کون سے یہاں پر کروڑوں سال رہنا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ہے، کسی وقت بھی آپ دم توڑ سکتے ہیں، تو چپ کر کے تعلیمات کو جیسے خدا کہہ رہا ہے سنیں، آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ تو یہ کوئی کسی کو حق نہیں کہ کوئی تعلیمات کسی کی منسوخ کرے جب تک خدا نہ کہے، اگر وہ اپنی مرضی سے کرتا تو وہ غلط ہے۔ دوسرا کہ زاہد خان صاحب سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں خدا نے کہا ہے، ہماری تصویر میری تصویر بناؤ، خدا نے کہا ہے، تعلیمات خدا نے کہی ہے کہ ان کو دو، میرے راضی لے بتائیں ان کو خدا نے کہے ہیں۔ تو اب خدا جب ساری چیزیں ان کو زاہد خان صاحب کہہ رہا ہے تو زاہد خان صاحب اس کی رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کہ مجھے خدا پکڑے گا اگر تمہیں کل کو عالم رواں میں جواب دینا پڑے کسی کو، تو تم کہو گے جی ہم نے تو تمہارے نام پہ، ہمیں کون سا تو نے خدا کے بتا دیا تھا، ہم تو روحانی اندھے تھے، ہم تو تجھے دیکھ بھی نہیں پائے، ہمیں تو تیری طرف سے جو آیا اس نے یہ کہا ہم نے مان لیا، تو تمہاری تو بات پرس پھر نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی آپ کو سامنے سے گارنٹی دے رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات انسانی شکل کو، تو اب کیا ان کو بتایا اتنی دفعہ طارق چوہان کو، دوسرے ان کے دیگر جو دو چار پہ ان کے جو ساتھی ہیں، کہ ان کی حدیثوں میں بھی اور پرانی اسلامی کتابوں میں بھی انہوں نے پڑھا ہے، لیکن ضد کا کیا کیا جا سکتا ہے، ضدی لوگ ہیں جی، کہ ان کی اپنی حدیث ہے کہ نبی محمد نے ایک شخص کو کہا کہ کسی بھی شخص کے چہرے پر تماچا مت مارو، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا۔ لو جی، اب آ جائیں، قرآن میں بھی خدا کے ہاتھ پیر اس کے روپ کی بات ہو رہی ہے، پرانے عہد نامے میں چلے جائیں، وہاں پر کتنی بار کتنے انبیاء نے کہا انہوں نے خدا کو دیکھا ہے۔ پہلے 5 چیپٹر موسیٰ کے پڑھ لیں، اس میں خدا کا کوہ طور پہ آنا، اس کا پورا ماجرا، اس کے پاؤں تک کا ذکر ہے، پاؤں کے نیچے جو پتھر تھا وہ بھی بتایا گیا، اس کی فارم بھی بتائی گئی، اور آدم کا بھی بتایا گیا کہ آدم نے جب خدا کو دیکھا تو اس نے جب خدا نے پکارا او آدم او آدم، تو آدم جو تھا وہ باغ عدن میں نادم تھا اور چھپ گیا، مطلب اس کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اس نے خدا کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر پروفٹ دانیال پرانے عہد نامے کا نبی، اس نے بھی خدا کو دیکھا تھا، یہ یسایہ نبی نے بھی دیکھا خدا کو، کتنے لوگوں نے خدا کی ذات کو دیکھا،
اور ان کا حلیہ تک انہوں نے اپنی کتابوں میں، بائبل میں جگہ جگہ بتایا گیا. اچھا جی، پھر عیسیٰ نے تو پھر کمال ہی کہتے ہیں نا، جو عیسیٰ مسیح گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ایٹ ہز اون امیج. تمہاری آنکھوں سے بالکل ہی انہوں نے پردہ اٹھا دیا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، ہز اون امیج. اچھا جی، تو یہ کوئی نئی بات کی ہے زاہد خان صاحب نے کہ خدا انسانی شکل کا خدا ہے، جو خدا خود انسانی شکل کا ہو، اس کے پھر تو مسائل ہوں گے، پیشاب کے، پخانے کے، یہ اور وہ. تو کتنی بار بھی آپ کو سمجھایا ہے، لیکن آپ کسی ادھر جھوٹ آپ کے منہ سے اترتا ہی نہیں کہ خدا کی یہ ہمارا جو جسم ہے نا، ظاہری جسم، خدا کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس کی روح کی فارم ہے. اب روح کو کھانا پینا یہ ضروریات نہیں ہوتی، یہ اس کی لگژری ہے. اگر وہ مسرت یا لطف اٹھانا چاہے تو اس کے اندر وہ ساری خدا نے عنایات رکھی ہیں، اس کی خدا کے اپنے اندر بھی وہ سارے کمالات ہیں، وہ جو چاہے انجوائے کر سکتا ہے. جس شخص نے آپ کو پھل فروٹ اور ذائقے دیے ہیں، اسے ذائقوں کی ریسیپی کا پتہ ہے، لیکن خود اس نے کبھی نہیں چکھے ہوں گے. تو خدا کو لامحدود کہتے کہتے آپ اس کو اتنا محدود کر دیتے ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں چھوڑتے، وہ خود کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنا اس کو محدود کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. تو خدا کی جو روح کی فارم ہے، اس میں خدا کا نور الہی بھی ہے، اس میں خدا کے اندر اس کا دماغ بھی ہے، اس کا شعور بھی ہے، اس کی روح کی فارم بھی ہے، اس کے دل کے جذبات بھی ہیں، اور اس کا ایک انتہائی نہ بدل سکنے والا ایک ضمیر بھی ہے. تو یہ اس کی جب تک کوئی اس کو جانے گا نہیں، یا جو راز الہی نہیں اس کے جانے گا، تو وہ کیسے اس کو پتہ چلے گا خدا کی ذات کون ہے. تو وہی راز الہی محترم زاہد خان صاحب اپنی کتابوں میں خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے. تو انہیں پرابلم کیا ہے. تو دوسرا پھر خدا نے جی اپنی خدائی زاہد خان صاحب کو دے دی، اور ایسے خدا کا ہم نے کیا کرنا ہے. تو بھائی تمہارا جیسا بھی خدا تم سمجھتے ہو، تمہارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تم تو ویسے بھی اس کا کچھ نہیں کر رہے، ایسے خدا کا کیا کرنا ہے ہم نے. تم تو کسی بھی طرح سے خدا کا کچھ نہیں کر رہے، نہ تو تم اپنے لیے کچھ کر رہے ہو. تم اندھے ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے، خدا کو تمہارے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے اپنی خدائی ان کو دے دی، ٹھوکر دی. تو ماں باپ ہر چیز دے دیتے ہیں ہمیں. خدا نے اتنے ہمیں بن مانگے زندگی دے دی، دنیا کہکشائیں کوہ مکان، کیا کیا خدا نے ہمیں سب کچھ دے دیا. ہم رینگ رہے ہیں اس دنیا میں، ہم تو پرواز کر سکتے تھے. تو یہ ہماری کمزوری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں خدا نے اپنی بادشاہ دے دی تو اس نے پہلی دفعہ نہیں دی، اس نے ہمیشہ ہی ساری کی ساری بادشاہت ہمارے لیے ہی تو پیدا کی ہے. اس نے، اسے ضرورت نہیں ہے. خدا کی خدائی دے دی اور زاہد صاحب نے ٹھکرا دی. وہ آپ نے پورا مضمون نہیں پڑھا، چونکہ آپ تعصب کے ہمارے لوگ ہیں، کہ وہ مضمون کیا تھا، ملاقات کیا تھی، وہ کہانی کیا تھی. زاہد خان صاحب کو خدا کی ذات نے محبت میں دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا ویل چیئر پہ بیٹھ جائے گا، خدا کے بس فارغ، خدا کی کچھ بھی نہیں اس کے پاس بچا، سب کچھ زاہد خان صاحب کو دے دیا. وہ محبت میں سب کچھ دے رہا ہے، اور پھر بھی خدا ہے وہ. اور وہ چاہتا ہی ہم سے یہ ہے کہ ہم با خدا ہو جائیں. وہ سب کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے. تو پرابلم کیا ہے بھائی؟ بدلے میں ہم سے کچھ نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ تم ویسی سیرت اپنا لو جس سیرت پہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی جس کوالٹی پہ تمہیں پیدا کیا ہے اس کو شائن اپ کرو. تمہارے اندر جو چابیاں رکھی ان کو استعمال کرو، تاکہ تم ایسے نکھر جاؤ، تمہاری روح میں ایسا نور آ جائے کہ کوہ مقام ہے جہاں تک جاؤ تم میرے ترجمہ بنو. تمہیں دیکھ کر فرشتوں کو، اعلیٰ مخلوقات کو، جن کی گنتی کبھی کوئی کر ہی نہیں سکے گا، ایسے جہان، ایسی جنتیں، وہاں جہاں جاؤ تمہیں مل کے انہیں میں یاد آ جاؤں. ایسی میری سیرت اپنا لو، ایسے میرے گن اپنا لو. تو اس لیے یہ مضمون پورا پڑھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے. لہٰذا خدا نے خدائی دی کا مطلب یہ ایسا نہیں کہ خدا نے خود استعفیٰ دے دیا، تو یہ ان کی جہالت ہے. دوسرا جی زاہد خان صاحب نے نور کو تھوک سے، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ زاہد خان صاحب کے روحانی سفر ہے، یعنی ان کے روح میں اتنی طاقت ہے کہ خدا نے انہیں اتنا اپنا نور عطا کیا ہے کہ اگر کائنات میں کہیں کوئی نور کا گولا یا نور کا کوئی بادل وہاں سے گزرتا ہے، یا مکان کا کوئی نور سامنے آتا ہے، تو وہی نور زاہد خان صاحب کے اندر خدا نے بھی رکھ دیا ہے. وہ اس نور کو لعاب دہن، یہ دنیا کی تھوک نہیں ہے وہ جس سے انہوں نے بجھایا یا اس کو ٹھنڈا کر دیا. وہ خدا کا نور ہے جو ان کے آنکھوں، چہرے، لعاب دہن، روح کے اندر ہے.
تو یہ بڑے آسان مضامین زاہد خان صاحب نے بتائے ہیں کہ آپ کی روح کے اندر جب خدا کا انٹینسیو گہرا ترین نور آ جاتا ہے تو آپ کی جو روح ہے اس کی لیمیٹیشنز ختم ہو جاتی ہیں. اٹس پاسبل. اگر کوئی شخص اندھا ہے اور اس کو یہ دکھائی نہیں دیتا تو اس کو چاہیے اپنے اندھے پن کی فکر کرے، نہ کہ زاہد خان صاحب کو جھوٹا کہے. اچھا جی، اب آ جائیں جی، لہٰذا ان کے ممبران کو سوچنا چاہیے زاہد خان صاحب. او بھائی، یہ مشاہدہ الہی ہو رہا ہے. 50 انبیاء آ چکے ہیں زاہد خان صاحب کی زندگی میں. ہر ہفتے درجنوں لوگ خدا کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں. ادھر سے تعلیمات پڑھی، خدا کی ذات سامنے آ کے دیدار ہو رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، روح سے جسم نکل رہی ہے، فرشتے سے ملاقات دے رہے. کوئی بیٹھ کے تخیل یا خیالی پلاؤ نہیں پک رہے ان کی طرح. سامنے سے جہان کھل رہے ہیں لوگوں کے، اور جو دیکھتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں. کئی لوگ تو زاہد خان صاحب سے ظاہری زندگی میں نہیں ملے، ان کی تعلیمات پڑھی اور خدا کا دیدار ہو گیا. تو پرابلم کیا ہے بھائی تمہیں؟ تم تو بےچارے 2-4 لوگ ہو، ابھی جماعت احمدیہ سے نکل کے دھکے کھا کے ادھر آ گئے ہو. تمہیں انہوں نے برا کہا یا تمہاری چلی دال نہیں وہاں پہ گلی تو اب تم ان کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو پہلے تمہیں شرم نہیں آتی تھی جب تم ان کے گن گاتے تھے؟ پہلے تو انہی میں سے تھے نا تم. اگر تمہیں سچائی کا ان کی کا پتا تھا تو پھر کیوں لیے پھرتے تھے؟ اب ان کو جھوٹا کہہ رہے ہو، ان کی نبوتوں کو جھوٹا کہہ رہے ہو. نہیں جی، وہ اس کے لیے تھی، وہ جمبا صاحب کے لیے تھی، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا. جب ان کے ساتھ تھے تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری داڑیاں چٹی ہو گئی وہاں پہ، ان کی تعلیمات گھسٹتے گھسٹتے، تب تمہیں شرم نہیں آئی؟ اب انہیں کو جھوٹا کہہ رہے ہو. اچھا، تو سوچنا تم لوگوں کو چاہیے کہ جن کو تم جھوٹا کہہ رہے ہو، تم اپنے جھوٹ کو، اپنی اس جہالت کو، اپنی سیاست کو، اپنی منافقت کو کتنی دیر چلا لو گے؟ تمہاری ویسی جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں ہیں. تمہارے بچے تمہارے کہنے پہ بھی نماز نہیں پڑھتے، تمہارا منہ چڑھاتے ہیں. ان کے خدا نہ کرے کبھی ان کے فون میں گوگل کر کے دیکھ لو نا، تمہیں پتہ چل جائے کون کون سی ویب سائٹیں وہ دیکھتے ہیں. وہ تم لوگ بھی ایسے ہی ہو. میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا. تو اپنا جو گربان ہے پہلے اس میں جھانکنا چاہیے. کوئی بھی کامل نہیں ہے سر خدا کے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سوچا نہیں ہے کہ ہم سوچیں، ہم نے دیکھا ہے. ہزاروں لوگ خدا کو دیکھ رہے ہیں، تمہیں نہیں نظر آ رہا. تو کیا ہم اپنے بارے میں سوچیں؟ ہم ڈاؤٹ کریں کہ نہیں جی ہم ہزاروں لوگوں کو خدا کی ذات نظر آ گئی ہے. تو طارق چوہان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوچو. ان کے یعنی کہ وہ بڑے کامل ہیں، ان کو بڑی خدا کی ذات ملی ہے آج تک. تو یہ اپنی جہالت چھوڑیں. تو ان کو ناگ پکڑ پکڑ کر جماعت احمدیہ والے اور مسلمان لوگ ان کو چپیڑے مارتے ہیں جی، تو ان کو شرم نہیں آتی. تو میں پھر دوبارہ یہ ان سے درخواست کروں گا کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کو تعصب سے نکل کے پڑھیں. اور میں دل و جان سے ان کے لیے پہلے بھی طارق چوہان صاحب کے لیے، جمبا صاحب کے لیے آنسوں کے ساتھ میں دعا کر چکا ہوں کہ ان کا روحانی اندھا پن دور ہو، انہیں خدا کی ذات دکھائی دے، انہیں اپنی روح کی حالت اندھیرے دکھائی دیں. صرف ایمان کی سیڑھی پر وہ بھی الٹے لٹکے ہوئے، یہ کہیں سفر نہیں کر رہے بلکہ اپنی ہی کھال نوچ رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ پہ رحم کریں اور خدا کی بادشاہت کے دور کو آنے دیں. وہ تو آ گیا، خدا نے خود فرمایا میری بادشاہت کا دور آ گیا آ گیا آ گیا. اب یہ صرف وقت کی بات ہے. تو یہ بس اپنی فکر کریں، کیونکہ ان کا ذکر تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہوگا. ان کو کوئی ذکر تک نہیں کرے گا ان کا، یہ خدا کے وعدے ہیں. تو ٹھیک ہو گئی جی، کافی لمبا میں نے جواب دیا. اس کو ہم گروپس پہ شیئر کرتے ہیں. آپ پر خدا کی سلامتی.